तांगे वाले ने सहमी हुई आवाज में मुझसे पूछा, क्या बात है जी? माफ करना दोस्त, वो बुर्कापोश लड़की मेरी बहन है, मुझसे बिछड़ गई है और बहुत दिन के बाद वो मुझे नजर आई है, इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ। जरा तांगे की रफ्तार तेज करके सज्जू के तांगे को पकड़ो, जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगा। अच्छा जी। इसने एक तरफ उड़सा हुआ साटा निकाल लिया और फिर घोड़े को हिदायत देने लगा। ओहो, जरा जल्दी चलो, कहीं वो दूर ना हो जाएं, मैंने बेचैनी से कहा और तांगे वाले ने फिर घोड़े से गुफ्तगू शुरू कर दी। वो रहा सज्जू का तांगा। मैं उछल पड़ा। कहाँ? वो उधर गया है, दूर है, तो चलो ना, कहीं ओझल ना हो जाए। फिर हम इस वक्त इसके करीब पहुंचे जब वो रुक गया। बुर्कापोश लड़की की एक झलक मैंने देखी। वो मकान के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। मैंने गहरा सांस लेकर नीचे उतर गया। तांगे वाले को मैंने एक नोट दिया। फूटे नहीं है जी। जाओ भाई, खुदा के वास्ते जान छोड़ो मेरी। कदम मन मन भर के हो रहे थे, बदन ढलका जा रहा था। मैं खुद इनसे दूर भागता रहा था और मनहूस बोरिया चरण मरदूद की तवज्जो इनकी तरफ ना हो पाए, इसलिए मैं इनसे मिलना नहीं चाह रहा था। कितना मुश्किल हो जाएगा इनके सवालात के जवाबात देना। बस इतना कहूँगा इनसे कि मेरे लिए दुआ करें, खुदा से मेरी मुश्किल दूर करने के लिए गिड़गिड़ाएं। मैं इस अजाब से निकला तो इनकी खिदमत करूँगा, वरना वो मुझे सब्र कर लें। हाँ, महमूद की खैरियत इन्हें ज़रूर बता दूंगा। मामू रियाज के बारे में पूछूंगा कि वो शक्तिपुर क्यों गए थे। जंजीर बजाई, एक बार, दो बार, तीसरी बार में दूसरी तरफ से कुछ आहटें सुनाई दी। जंजीर हिली, मेरी रूह मेरी आंखों में आ गई। मगर दरवाजा खुला तो इनमें से एक चेहरा भी आंखों के सामने नहीं आया था। जी मियाँ, किससे मिलना है? इन्होंने नर्म लहजे में कहा। लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, चेहरे पर नरमी, एक बारेश बुजुर्ग थे। वो महफूज। मियाँ, यहाँ हम रहते हैं, नियाजुल्लाह है हमारा नाम। यहाँ कोई महफूज नहीं रहते। अम्मी अम्मी शमसा कहाँ से आए हैं मियाँ? सांसी के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से आए हैं? जनाब, यहाँ मेरी मेरी बहन आई है, शमसा है इसका नाम। स्याह बुर्का ओढ़े हुए थी, हाथ में चटाई की बनी हुई एक टोकरी, और वो मेरी बिछड़ी हुई बहन है। रेलवे स्टेशन में मैंने इसे देखा, लेकिन दूर निकल चुकी थी। मैंने जंजीर खींचकर रेल रोकी और जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वो तांगे में बैठकर चली गई और बमुश्किल तमाम मैं दूसरे तांगे में इसका पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। मैंने इसे अपनी आंखों से आपके घर में दाखिल होते हुए देखा है सर। नियाजुल्लाह की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारी बहन शमसा? जी जी, वो अभी भी बुरके में मलबूस, मगर वो तो मेरी बेटी अजीजा है, अपनी खाला के यहाँ गई थी एक माह के लिए। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। अच्छा यूं करो, आओ अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ, झिझकने की जरूरत नहीं। अजीजा बेटी, अजीजा जरा बाहर आओ। आई अब्बा जान, कपड़े बदल रही हूँ। मोमर बुजुर्ग बदस्तूर मेरा जायजा ले रहे थे और मेरे चेहरे पर बिखरे हुस्न मलाल से मुतासिर मालूम होते थे। फिर इन्होंने कहा, मियाँ कहाँ से आ रहे हो? शक्तिपुर से। ओहो अच्छा, मगर तुम्हारी बहन कैसे बिछड़ गई तुमसे? अभी इनका सवाल खत्म हुआ ही था कि दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हुई। सफेद शलवार कमीज में मलबूस, अच्छे खदोखाल, उम्र तकरीबन 26-27 साल, मगर ये चेहरा शमसा का नहीं था। खदोखाल भी नहीं मिलते थे। फिर न जाने क्या हुआ था मुझे, इसके चेहरे पर शमसा का धोखा क्यों हुआ था? आ जाओ बेटी, आ जाओ। लड़की ठिठकती हुई बरामदे में आ गई। मेरी निगाहें झुक गईं। मियाँ फैसला करो, ये तुम्हारी शमसा है या हमारी अजीजा? मैं बेहद शर्मसार हूँ, इंतहाई माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है। अरे तो उठकर क्यों खड़े हो गए भाई? हमारी अजीजा अगर तुम्हारी शमसा बन जाए तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। क्या बात है अब्बा मियाँ, कौन है ये? स्टेशन से तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं, बल्कि तुम्हारी वजह से अपना सफर खोटा छोड़ कर चुके हैं। मैं समझी नहीं अब्बा मियाँ। स्टेशन पर आप बुर्का ओढ़े हुए थी, आपके हाथ में एक टोकरी थी, इसका हैंडल टूट गया था, क्या ऐसा हुआ था? जी हाँ, ऐसा हुआ था, लड़की ने कहा और मेरी आखिरी उम्मीद की शमा भी बुझ गई। ये ख्याल आया एक लम्हे के लिए कि तांगे वाले की गलत रहनुमाई से मैं यहाँ आ गया हूँ।
ہو سکتا ہے شمسا کسی اور سم نکل گئی ہو، مگر ٹوکری کے واقعے کا اعتراف اس بات کی ضمانت تھی کہ میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ نیاز اللہ صاحب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پتہ نہیں کون ہے، میں دیکھتا ہوں۔ دیکھا تو تانگے والا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی بولا، نوٹ توڑا لائے ہیں جی آپ کا، پھوٹے پیسے لے لیں۔ بھائی میں نے تم سے پھوٹے پیسے واپس تو نہیں مانگے تھے۔ تانگے والا حیرت سے بولا، مگر نوٹ تو جی آپ نے ہمیں 10 روپے کا دیا تھا اور یہاں تک کا بنتا ہے 1.25 روپیہ، باقی پیسے کا ہم کیا کریں گے؟ تانگے والا معصومیت سے بولا۔ نیاز اللہ صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تو اپنا رزق اللہ ہی سے مانگتے ہیں میاں، کسی انسان سے بخشش لینے کی عادت نہیں ہوتی انہیں۔ مگر یہ تم تیار کہاں کے لیے ہو رہے ہو؟ جی میں جانا چاہتا ہوں اور ایک بار پھر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میری اس حرکت سے ناراض ہو جاتا، لیکن آپ نے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ عزیزہ بیٹی تھکی ہوئی تو ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ناشتہ کرائے بغیر تمہیں نیند نہیں آئے گی، اور پھر اب تو ہمارے مہمان بھی آئے ہیں، چنانچہ ہو جائے ذرا جلدی سے تیاری۔ انڈے نعمت خانے میں رکھے ہیں اور تمہارے ہاتھوں کے بے مثال پراٹھے۔ میاں نہ معلوم مزہ نہ آ جائے تو ہمارا ذمہ۔ اما بیٹھو، تکلف پر تکلف کیے جا رہے ہو۔ میاں لکھنؤ کے ہو کیا؟ بیٹھو بھائی بیٹھو، کم از کم اپنا نام تو بتا دو۔ کچھ ایسا عجیب لہجہ تھا ان کا، ایسی اپنائیت اور محبت تھی کہ حلق میں پھنسا ہوا گولا پھٹ بہا اور نہ جانے کس طرح آنسوؤں کے ساتھ سسکیاں ابل پڑی۔ عزیزہ جو دروازے کی جانب مڑنے والی تھی ٹھٹک کر رک گئی۔ نیاز اللہ بھی حیران رہ گئے تھے، مگر میں کیا کرتا؟ نہ جانے کیوں میں نے اس لڑکی کو شمسا کے روپ میں دیکھا تھا اور میرا وجود تے و بلا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر نہ جانے دل میں کیا کیا آس لیے اس دروازے تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ برسوں کے بچھڑے ہوں کو دیکھنے کی آس بندھی تھی، لیکن نیاز اللہ اور عزیزہ مجھے تعجب سے دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے اس طرح روتے ہوئے سخت شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن بند ٹوٹ گیا تھا، بہاؤ روکے نہ رک رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، پھر بھی برداشت نہ ہو سکا تو تیزی سے دروازے کی سمت دوڑا۔ اس عالم میں سڑکوں پر بھاگنا بڑا عجیب سا تھا، خود کو سنبھالنا ضروری تھا۔ سامنے ہی بڑا ایک درخت نظر آیا، اس کا تنا بے حد چوڑا تھا، اس کی آڑ میں رک گیا۔ وقت کچھ اور گزرا تھا کہ میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، کوئی میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا تھا۔ چونک کر دیکھا تو نیاز اللہ صاحب تھے، بڑی سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں میاں، ہم ہی ہیں، نیاز اللہ صاحب عجیب سے انداز میں بولے۔ میں نے دیکھتا رہا۔ کسی کو اس طرح ذلیل کرنا خلاف انسانیت ہے اور خلاف مذہب بھی۔ ہم نے تھوڑی سی میزبانی کرنا چاہی تھی، مگر تم نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا۔ وجہ جان سکتے ہیں؟ نہیں جناب، میں آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان ہو؟ الحمدللہ۔ تو پھر گناہ کیا ہے تم نے، اس کا کفارہ ضرور ادا کرو۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں نیاز اللہ صاحب، ان الفاظ سے کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ہمیں شرف میزبانی بخشو، جب چاہے جہاں چاہے جانا، ہم بھلا راستہ کیوں روکیں گے؟ خدا آپ کو زمانے کی آفتوں سے محفوظ رکھے نیاز اللہ صاحب۔ میں نہایت منحوس انسان ہوں، انتہائی سبز قدم، جہاں میرے قدم رکتے ہیں وہاں مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خوب میاں، یہ نحوست وغیرہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ کسی کو منحوس نہیں بناتا۔ خیر چھوڑو، کیا ہم ایک بار پھر اپنے قریب خانے پر چلنے کی درخواست کر سکتے ہیں؟ ہاں، جو آپ کا حکم۔ نام ابھی تک نہیں جانتے تمہارا؟ مسعود نام ہے میرا۔ ماشاءاللہ، فاصلہ طے ہوا اور اندر عزیزہ موجود تھی۔ آپ لے آئے انہیں؟ ابا جان، میں ان سے ناراض ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ مجھے بہن سمجھ کر میرے پیچھے آئے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے بہن نہیں تسلیم کیا۔ اتنی بری ہوں میں؟ ارے بھائی انہی سے پوچھ لو، مسعود ہے ان کا نام۔ بول ہی نہیں رہی میں ان سے، یہ خود جواب دیں، عزیزہ نے کہا۔ جناب کیا فرماتے ہیں پھر؟ نیاز اللہ بولے، قصور آپ کا ہوگا، جس نے مجھ سے خلوص برتا، جس کے دل میں میرا پیار پیدا ہوا، وہ تباہ برباد ہو گیا، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی۔
शमसा मेरी बहन है, वो मुझसे बिछड़ गई। मेरे माँ बाप, मेरे मामू सब मेरी नहुसत का शिकार हो गए। आपको बहन की शक्ल में देखा, कुछ नजरी धोखा हो गया था। आपके पीछे बहुत से अरमान लेकर आया। ये ख्याल था मेरा कि अब माँ बाप भी नजर आ जाएंगे, मगर मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बहन ना निकली। बहन जैसी तो हो सकती हूँ। जहाँ तक आपके मनहूस होने का ताल्लुक है तो मेरा ईमान पुख्ता है। खुदा अपने बंदों को मनहूस नहीं बनाता, इसलिए आप हमारी फिक्र ना करें। मेरी सिस्कियों से मुतासिर हो गए हैं बेचारे, मगर मैं किसी कीमत पर इनके यहाँ पड़ाव नहीं डालूंगा। मैंने फैसला किया था। खाना खाया और फिर दोनों बाप बेटी घेर कर बैठ गए। न्याजुल्लाह बोले, भाई पहले हमारी कहानी सुन लो। हमारा नाम न्याजुल्लाह वल्द समीरुल्लाह है। सांसी में पैदा हुए पले बड़े को हमने आधा हिंदुस्तान देखा हुआ है, लेकिन कयाम यही रहा। हमारे वालिद समीरुल्लाह साहब के पास ज़मीनें थीं जिनसे किफ़ालत हुआ करती थी। बाद में वो ज़मीनें हमें मुंतकिल हो गई। इनकी देखभाल करने लगे, शादी हो गई। वालिद साहब और वालिदा साहिबा का इंतकाल हो गया। इनके इकलौते थे जिसकी वजह से तन्हा रह गए, पर खुद ही कुछ बुजुर्गों की करम फरमाई से शादी वगैरह का सिलसिला हुआ। शादी हो गई, मगर अहलिया बहुत अरसे तक हमारे साथ न दे सकी और अपनी एक निशानी छोड़कर इस दारे फानी से कूच कर गई। हमने अपनी तमाम तर मोहब्बतें अपनी बेटी अजीज़ा को सौंप दी और हम बाप बेटी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन बेटियों का साथ कच्चा होता है। अजीज़ा बेटी की शादी की हमने और बिल्कुल तन्हा रह गए। तकदीर ने अजीज़ा के शौहर को जिंदगी की मोहलत न दी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अजीज़ा सिर्फ 6 माह सुहागन रही, बेवा हो गई। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। हमने भी ढलती उम्र के पेश नज़र ज़मीनें फ़रोग कर दी और कुछ ऐसी जायदाद खरीद ली जिससे किराया वगैरह हासिल हो सके। सो अब यहाँ ये छोटा सा घर है, हम बाप बेटी और याद अल्लाह। इससे तुम्हें यह अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी ज़िंदगी क्या है। बताओ तो, ये बेबसी, ये यासियत तुम पर क्यों तारी है? देखो मियाँ, गुरेज न करना। तुम्हें अंदाज़ा है कि इंसान ही इंसान का दोस्त होता है और दुश्मन भी, लेकिन हमें दोस्तों में तसव्वुर करो। बाकी रहा जहाँ तक तुम्हारे बहन का ताल्लुक, तो हो सकता है तुम्हारे तजुर्बात तुम्हें ये एहसास दिलाते हो। हमारा मसला मुख्तलिफ है। हाँ, अलबत्ता तुम्हें एक आज़ादी ज़रूर दी जाती है, वो ये कि अगर कुछ बताने से खुद तुम्हें नुकसान पहुँचे तो फिर हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन ख्वाहिशमंद हैं इस बात की कि तुम हमें अपने बारे में बताओ कि चिराग से चिराग जलते हैं। हो सकता है तुम्हारी मुश्किल का कोई हल सामने आ जाए। कुछ देर तक खामोश रहा, फिर अजीज़ा ने कहा, अब्बा मियाँ, ये हमें इस काबिल नहीं समझते, हम इन्हें मजबूर ना करें। कितनी कोशिशें कर चुके हैं आप, इन्होंने हमें अपना कुछ समझ कर नहीं दिया। रहने दें अब्बा मियाँ, हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी खिदमत करें। जब तक ये यहाँ रहना मुनासिब समझें, इनकी खातिर मदद करते हैं। गैर वाकई कभी अपने नहीं होते। अजीज़ा बहन, अब ऐसी बातें ना करें। मैं मोहब्बतों का तरसा हुआ हूँ। मैं तो भरे पूरे घर से महरूम हो चुका हूँ। मैं किसी से गुरेज क्या करूँगा? हाँ, ये मेरा तजुर्बा है कि जिसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया मुसीबत का शिकार हुआ। अगर आप मुसीबतें खरीदना चाहती हैं तो मुझे अपनी जबान खोलने पर एतराज नहीं। न्याजुल्लाह बोले, हाँ मियाँ, हमसे बात करो, हम मुसीबतें खरीदना चाहते हैं। तो फिर मुख्तसरन मेरी कहानी ये है कि अच्छे भले घर का फर्द था, दिमाग में खन्नास पैदा हुआ, तन आसानियाँ अपना ले और हाथ पांव हिलाए बगैर दौलत के हुसूल का ख्वाहा हो गया। इस सिलसिले में कुछ ऐसे रास्ते अपनाए जो नाजायज़ थे। ऐसे लोगों की तलाश में सरगर्दा हो गया जो जंतर मंतर से दौलत के हुसूल का जरिया पैदा करते हैं। ऐसे शैतान के जाल में फंस गया जिसने मुझे कुछ ऐसे कामों के लिए मजबूर किया जो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था। इसके अताब का शिकार हुआ और मुसीबतों में गिरफ्तार होता चला गया। वालिदैन छिन गए, खुद दरबदर हुआ, सब कुछ हाथ से निकल गया। इसके बाद मारा मारा फिर रहा हूँ। अब ना माँ बाप का पता है ना बहन भाइयों का। अकेला हूँ और जिंदगी सोबतों में गिरफ्तार है। न्याजुल्लाह ने मेरे मुख्तसर अल्फाज पर गौर किया और फिर बोले, जरा हाथ आगे बढ़ाओ। मेरी हथेलियों को सूंघा। देर तक सूंघते रहे और फिर ठंडी सांस लेकर बोले, अंदाजा होता है कुछ सिफरी अमल के जेरे असर हो। मैंने इन्हें जिस कदर मुख्तसर तफसील बताई थी, इसमें बोरिया चरण का बराह रास्त तस्करा और इसके अमल के बारे में कोई तफसील नहीं थी। मैंने आहिस्ता से कहा, हो सकता है ये काला जादू नापाक और इसके करने वाले कमबख्त अनोखी कुव्वतें हासिल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात अगर कोई छोटा मोटा आमिल इसका तोड़ करने की कोशिश करता है तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है।
اس لیے عام قسم کے لوگ جو کاروباری طور پر یہ سب کچھ نہیں کرتے اس چکر میں نہیں پڑتے۔ البتہ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ زہر کو زہر کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا۔ تم نے کم از کم کچھ حقیقتیں بتائیں، میرے ذہن میں کچھ خیال آیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ کیا؟ میں نے سوالی نگاہوں سے نیاز اللہ کو دیکھا۔ رمانندی میرا بچپن کا دوست ہے، دوسری کلاس سے ہائی اسکول تک ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا۔ 16 سال کے بعد واپس آیا تو پاؤں زمین پر نہیں تھے، جوگی بن گیا تھا۔ گھر والے پہلے ہی اس سے مایوس تھے، مگر دوستی نہیں بھول سکا اور مجھ سے ویسے ہی ملتا رہا۔ کمبخت نے نہ جانے کیا کیا جنتر منتر سیکھ لیے۔ مالی حیثیت انتہائی مستحکم ہے، لیکن ویرانوں میں بسیرا کر رکھا ہے۔ بڑا گیانی بنتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے ملاؤں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے کام آ جائے۔ کیا وہ سفلی علوم کا توڑ جانتا ہے؟ بھائی نہ جانے کیا کیا توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے، وہ باقاعدہ سادھو بن گیا ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ بلا وجہ لوٹتا نہیں، کچھ جانتا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ بہت کچھ جانتا ہے۔ مگر تم خود سمجھتے ہو کہ اس سے کسی مشکل کا حل مانگنا سمجھ لو کہ بہت کچھ کھونے کے مترادف ہے۔ لیکن تمہارا مسئلہ بالکل مختلف ہے مسعود میاں، میری مانو تو اس سے مل لو، ہم اس سے مشورہ کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں جو مشکل درپیش ہے اس کا کوئی حل تو دریافت ہو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ بالکل ایک نئی سوچ تھی، نیا انداز تھا، لیکن اس شخص کے سامنے مجھے زبان کھولنا ہوگی۔ بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے، میں نے سوچا اور نیاز اللہ صاحب سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسرے دن تمام ضروریات سے فارغ ہو کر نیاز اللہ صاحب مجھے لے کر رمانندی کی طرف چل پڑے۔ اینٹوں کے ڈھیر، ٹن من درخت، ایک منحوس سی شکل کے آدمی سے نیاز اللہ صاحب نے رمانندی کے بارے میں پوچھا۔ اندر ہیں، اس نے جواب دیا۔ ذرا انہیں بتاؤ نیاز اللہ آیا ہے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک مضبوط بدن کا لمبا تڑنگا آدمی، جس کی صرف زیر بدن ڈھکا ہوا تھا، گلے میں ریٹھوں کی لمبی مالا، کثرتی بازو، سر اور داڑھی کے بال بڑھے ہوئے، نہایت غلیظ نظر آ رہے تھے، تیزی سے نظر آیا۔ اس کے پیچھے وہی سوکھا آدمی دوڑ رہا تھا۔ قریب آ کر اس شخص نے سرد لہجے میں کہا، آؤ نیاز اللہ آؤ۔ وہ واپس مڑا۔ عجیب سا انداز تھا۔ نیاز اللہ صاحب نے مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کی چھت بے حد اونچی، اس میں درمیان میں ایک ٹوٹا پھوٹا فانوس لٹک رہا تھا جس میں چند شمع روشن، جگہ جگہ مرگ چھالے بچھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ بہت سی اینٹیں چبوترے کی شکل میں چنی ہوئی تھی، پاس ہی ایک کمنڈل رکھا ہوا تھا۔ قوی ہیکل شخص نے ایک دری نکالی اور اسے ہمارے لیے زمین پر بچھا دیا۔ یہاں بیٹھو نیاز اللہ، یہ پاک صاف ہے اور زمین تو ہوتی ہی پاک ہے۔ وہ ہنس کر بولا، زمین تو بے شک پاک ہوتی ہے، مگر اس پر تم جیسے ناپاک لوگ بھی تو بستے ہیں۔ سو تو ہے، مگر چلو تم جیسے پاک لوگوں سے ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ نیاز اللہ نے مختصراً رمانندی سے میرا تعارف کرایا اور آنے کا مقصد بتایا۔ میں نے کہا، رمانندی جی، نہایت سنجیدگی سے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی کہانی سناتے ہوئے میں خوف کا شکار ہوں۔ میں نے مختصراً چچا نیاز اللہ صاحب کو اپنی داستان سنا دی ہے، لیکن اس کا بہت سا حصہ میں نے انہیں نہیں بتایا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روز اول سے ہی میں نے جسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا وہ یقینی موت کا شکار ہو گیا۔ میں اپنے کئی پیاروں کو کھو چکا ہوں اور اب اس قدر دہشت زدہ ہوں کہ کسی کے سامنے یہ کہانی نہیں بتانا چاہتا۔ مجھے نیاز اللہ صاحب کی زندگی کا خطرہ ہے، آپ کی زندگی کا خطرہ ہے، مجھ پر تو جو بیت رہی ہے سو بیت رہی ہے۔ کافی دیر تک رمانندی کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، بھتیجے، جس جگہ تم بیٹھے ہو وہاں ہمارا راج پاٹ ہے، کوئی آواز یہاں سے باہر نہیں جا سکتی اور کوئی مہا گرو یہاں اندر نہیں آ سکتا، کتنا ہی بڑا گیانی ہو۔ اپنی اپنی حد ہوتی ہیں، یہاں جو کچھ تم کہو گے محفوظ رہے گا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ نیاز اللہ غصیلے لہجے میں بولے، اور تم مسلسل ہماری توہین کیے جا رہے ہو میاں، زندگی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور وقت جو کچھ بھی پیش کرے وہ اللہ کا حکم، نہ اس کے حکم میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی زندگی کا اختتام۔ تم ہمارے ایمان میں رخنہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، یہ سارے معاملات رمانندی سمجھتا ہے، اسے بتاؤ اور میرے سامنے بتاؤ، میں اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوں گا۔ میں نے گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے،
آپ کا حکم مان رہا ہوں رمانندی جی۔ مختصراً میں نے نیازاللہ صاحب کو اپنی بربادی کی داستان سنائی، لیکن دوبارہ بتا رہا ہوں، میں نے ایک اچھے شریف خاندان میں جنم لیا تھا۔ میرے والد محفوظ احمد ایک نیک دیندار آدمی تھے۔ میں بچپن ہی سے غلط صحبتوں کا شکار ہو گیا اور آسان ذرائع سے دولت کے حصول کی کوشش میں مصروف رہا۔ مجھے کسی ایسے عامل کی تلاش تھی جو مجھے ان کوششوں میں مدد دے۔ تب مجھے وریا چرن ملا اور اس نے میرا کام کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس سلسلے میں اس نے بھی مجھ سے ایک کام کرنے کی شرط رکھی۔ میں نے رمانندی کو پیر باگن کے مزار کی تفصیل بتائی اور اس کے بعد کے واقعات سنائے۔ میرے گھر پر کیا بیتی، بعد میں حکیم سعد اللہ کے ساتھ کیا ہوا، لاک اپ اور جیل میں مجھ پر کیا گزری، بیچارے چاند خان کس طرح موت کے گھاٹ اترے، منحوس بھوریا چرن کیسی کیسی شکلوں میں مجھ پر نازل ہوا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، اب تم کیا چاہتے ہو مسعود میاں؟ میں کیا چاہوں گا رمانند جی، میرا خاندان بکھر چکا ہے، ماں باپ اور بہن بھائی نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں، اور میں جن حالات سے گزر رہا ہوں آپ کے سامنے ہے۔ پولیس الگ میری تلاش میں ہوگی، میں کبھی یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ میں ان بے گناہ انسانوں کا قاتل نہیں ہوں۔ اس سارے حالات میں میری سوچ کیا ہو سکتی ہے میں خود نہیں جانتا میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر کچھ نہ ہو سکے تو صرف ایک کام ہو جائے۔ کیا؟ رمانندی نے پوچھا۔ میرے ماں باپ، ماموں اور بھائی بہن اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں اور باعزت زندگی گزارے۔ زیادہ سے زیادہ مجھے اپنے جرم کی پھانسی کی سزا ہو جائے۔ اگر ان لوگوں کو ایک باعزت زندگی مل سکے تو اس کے لیے 1000 موت قبول ہے۔ بس اتنا ہو جائے، بھوریا چرن میرے اہل و عیال کو نقصان نہ پہنچائے۔ کیا تمہارے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ تم بھوریا چرن کا وہ کام کر دو؟ بس اس وقت جب میں پہلی بار اس کام کے لیے پیر باگن کے مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا، لیکن جب میں اوپر پہنچ نہ سکا، میں نے وہ ہوش ربا منظر دیکھا۔ پیر باگن کا مزار بلند سے بلند ہو گیا، میرے نیچے زمین دور ہو گئی، میرا ذہن بدل گیا، اور اس کے بعد سے آج تک کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ نہ مرتے دم تک یہ کام کروں گا۔ رمانندی پھر سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے نیاز اللہ صاحب سے کہا، نیاز، معاملہ بڑا گمبھیر ہے، میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں۔ وہ پاپی شنکھا ہے، اور شنکھا کالے جادو کے بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ شاید تمہیں یہ علم ہو کہ سفلی علم رکھنے والے جو جنتر منتر پڑھتے ہیں، ان کے لیے انہیں بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں کی ایک بڑی تفصیل ہے۔ شنکھا 5ویں درجے کا گیانی ہوتا ہے، اور اس علم کے کل 8 درجے ہوتے ہیں۔ 8 درجے کسی کو نہیں مل سکتے۔ بڑے سے بڑا جادوگر ماہر 6 درجے تک پہنچا ہے، مگر اس کے بعد وہ جی نہ سکا۔ 7ویں درجے پر صرف ایک گیانی پہنچا تھا، مگر وہ پتھر کا بن گیا اور زمین کی گہرائیوں میں اتر گیا، کیونکہ زمین اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ سنکھا بھیرو پرم ہوتا ہے، اور بھیرو اس کے سارے کام کرتا ہے۔ مہاراج بھوریا چرن بھیرو پرم ہے۔ بھیرو کا نشان مکڑی ہوتا ہے۔ بھیرو کیا ہے؟ نیاز اللہ نے کہا۔ چھوڑو نیاز، یہ کالے علم ہے، تمہاری زبان گندی ہو جائے گی۔ اور تیری زبان جو گندی ہے، ہاں، میرا تو دھرم ہی دوسرا ہے۔ تیرے دھرم کے لوگ بھی تو سارے تیرے جیسے نہیں ہوتے۔ مانتا ہوں، مگر اس بیچارے کے من کی بات جتنی میں سمجھ سکا ہوں اتنی تم نہیں سمجھے ہو نیاز اللہ۔ مثلاً یہ موجودہ معاشرے کے غلط اصولوں کا شکار ہے، جیسا کہ میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، ان گہرائیوں میں نہ اترو، تمہیں اور اسے دونوں کو نقصان ہو جائے گا، اور ہماری ان باتوں سے بہت سوں کا نقصان ہوگا۔ کالا جادو سیکھنا اتنا مشکل نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے گھورے یا گندے کیچڑ میں پڑی سونے کی اشرفیاں۔ ہاتھ گندے ہوتے ہیں مگر اشرفیاں ہاتھ آ جاتی ہیں۔ ایمان کھونا پڑتا ہے مگر سونا مل جاتا ہے۔ اور جو وقت گزر رہا ہے وہ تیرے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے بھی۔ ایمان تو بہت سے کھو چکے ہیں، بس وہ کالا جادو نہیں جانتے۔ رشوت، چوری، چور بازاری، ڈکیتی اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب ایمان کے سہارے تو نہیں ہوتا۔ اس سارے دھندوں میں ایمان تو سلامت نہیں رہتا۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ سب کالے جادو کے سہارے نہیں کرتے، ان کا اپنا جادو دوسرا ہے۔ مگر انہیں کالے جادو کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ ضرور اس سیکھ لیں گے، تاکہ ان کا کام اور آسان ہو جائے۔ مگر میں تمہیں بھیرو کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ چلو وہی بتاؤ۔ سارے کے سارے پلید ہوتے ہیں، پہلے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پہلا جاپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کس لیے؟ پہلے جاپ کے مکمل ہونے کے بعد ہیر
قبضے میں آتا ہے۔ ہیر یعنی اشیش ہوتا ہے، من کھونے والا، اور وہ من کے اندر بس جاتا ہے، مگر اس کا وجود باہر بھی ہوتا ہے اور تم اسے خبریں لانے کے کام میں لے سکتے ہو۔ دوسرا جاب سے ویر ملتا ہے، یعنی تمہارا دوسرا غلام۔ جب ہیر اور ویر تمہارے قبضے میں آتے ہیں تو بیر کی باری آتی ہے۔ بیر بہت سے ہوتے ہیں، 12 بیر۔ بس میں کرنے کے بعد بھیرو جاگتا ہے۔ بھیرو ایک ہوتا ہے مگر سب کا میت، سب کے کام آنے والا۔ اسے بس میں کرنے والا شنکھا کہلاتا ہے، اور شنکھا کے پاس بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ نیاز اللہ صاحب بڑی دلچسپی سے باتیں سن رہے تھے۔ پھر نیاز اللہ نے کہا، تمہارا کون سا درجہ ہے؟ رمانندی مسکرایا، بتانا منع ہوتا ہے۔ او اچھا، تب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر ایک بات ضرور بتاؤ۔ وہ کیا؟ یہ بھوریا چرن پیر پاگن کے مزار پر جا کر کیا کرنا چاہتا تھا؟ نیاز اللہ صاحب نے ایک نہایت اہم سوال کیا، پھر آہستہ سے بولا، وہ کھنڈولا بننا چاہتا ہے۔ کھنڈولا؟ چھٹی منزل کا شہنشاہ، اور اس کے لیے کسی صاحب ایمان کے گھر کو گندا کرنا ہوتا ہے، مگر کوئی شنکھا اپنے پیروں سے چل کر کسی پاک بزرگ کے مزار پر جانے کی قوت نہیں رکھتا۔ ایسی کوشش کرے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ ہاں، کسی دوسرے صاحب ایمان کا سہارا لے کر وہ ایسا کر سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شنکھا ایسا ہی چاہتا ہوگا۔ دماغ کھل گیا تھا، ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بھوریا چرن کے الفاظ بھی یہی تھے۔ اس نے کہا تھا کہ تو میرا کام کر دے، میں تیرا کام کر دوں گا۔ وہ کچھ بنا دوں گا تجھے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھوریا چرن میرے ذریعے پیر پاگن کے مزار کو ناپاک کرنا چاہتا تھا، اور جب میں پہلی بار اس کا پتلا لے کر پاک مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا تو میرا راستہ روکا گیا تھا۔ میرے دل میں اب یہ عزم نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا، اور روح کو بڑی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ نیاز اللہ صاحب گردن چٹک کر گہری سانس لینے لگے، پھر بولے، عجیب کہانی ہے بھائی، ہمارے مذہب میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ سیدھے سادے عبادت کرو اور خدا کی خوشنودی حاصل کرو۔ نہ اس میں غلاظت کا کوئی کھیل ہے، نہ دل کو گندا کرنے کا۔ ہاں، لا تعداد علوم ہیں، لیکن سارے کے سارے انسانی بہتری کے لیے۔ اب تم دیکھ لو رمانندی کہ تم اپنی گندی قوتیں حاصل کرنے کے لیے بھی ایک پاک مزار کو گندا کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا انوکھی بات ہے۔ رمانندی نے آنکھیں بند کر لی۔